ख़वातीन व हज़रात आदाब। वाशिंगटन DC से अनवर इकबाल और यहाँ टोरंटो से मैं मुर्तज़ा हैदर हकीकत या फसाना की एक नई नशिस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू डोनाल्ड लू साहब की हेयरिंग थी जो कि हाउस की जो कमेटी है फॉरेन रिलेशंस की उस पर हुई। हम अनवर इकबाल साहब से जानना चाहेंगे कि वाशिंगटन में हुई इस हेयरिंग में क्या गुफ्तगू हुई, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ कि वाक़तन रजीम चेंज में अमेरिका शामिल था वो सामने आया, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ के इंतखाबात में धांधली वो सामने आई, या कुछ और गुफ्तगू हुई। तो हम अनवर इकबाल को खुशामदीद कहते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। इसको फिर हम अपने एंगल से देखते हैं कि इसमें हकीकत क्या है, अफसाना क्या है। पहली बात करते हैं अफसाने की, यानी कहा क्या जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये जो हेयरिंग थी, हेयरिंग होने से पहले कहा जा रहा था कि फैसला कुन होगी, और पीटीआई का कहना था कि इसमें यह साबित हो जाएगा कि अमेरिका इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश में मुलविस था, और उसने ही और ये जो तासुर दिया जा रहा था कि डोनाल्ड लू आएंगे और वो इस बात को मान लेंगे कि हाँ उन्होंने पाकिस्तान के जो साबिक सफीर थे असद मजीद खान साहब से उससे कहा था कि हाँ हम तख्ता उलट रहे हैं इमरान खान। अच्छा, अब हकीकत क्या है? हकीकत ये है, सबसे पहली बात जिसको हमारे यहाँ लोग जज्बाती होते हैं, चीजों को एनालाइज नहीं करते, जज्बात में खो जाते हैं। पहली बात ये थी कि एक सफीर हैं जो आज से 31 साल पहले पेशावर में काउंसलर थे, यानी 3-4 साल का एक्सपीरियंस वो होगा जो वहां गए होंगे, यानी 35 साल से कर रहे हैं वो डिप्लोमेसी, और उसकी ट्रेनिंग ली है, बाज़ाब्ता करियर डिप्लोमेट है, सियासतदान नहीं है, सीजन है, मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग से गुजर चुके हैं। लू की बात कर रहे हैं। जी असल हाँ, ये शायद लोगों को मालूम ना हो कि ये पाकिस्तान में उनकी सिफारती रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा कर चुके हैं पहले। हाँ, पेशावर में थे, पश्तो बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, और वो जो है 35 साल से कर रहे हैं, और अब असिस्टेंट सेक्रेटरी जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, बल्कि हमारे जो डायरेक्टर जनरल होता है उसके बराबर होते हैं। वो ये तवक्को करना कि आप उनको एक कांग्रेचुअल हियरिंग में बुलाएंगे और वहां जाके वो जैसे आपको उनको अदालत के कटहरे में खड़ा करेंगे और वो हल्फ उठाएंगे बाइबल पे, और उसके बाद कह देंगे हाँ मैं अपने जुर्म का एतराफ करता हूँ, ये एक सबसे पहली बात है कि ये बहुत बड़ी हमाकत थी। ठीक है, दूसरी ये हमाकत क्या थी, ये तवक्को करना कि क्योंकि देखिए होता क्या है, यहाँ जो वो होते हैं कांग्रेसमैन वगैरह जो होते हैं, उनको सारे, सिर्फ आप नहीं, इंडियन भी, अरब भी, इसराइल भी, एक कांग्रेसमैन जो है वो इसराइली कमेटी के मेंबर भी होते हैं, अरबों की कमेटी के भी मेंबर होते हैं, क्योंकि यहाँ हर कांग्रेसमैन को 2 साल बाद इलेक्शन लड़ना पड़ता है, तो उसको मुसलसल पैसे चाहिए होते हैं, लिहाजा वो हर को खुश करने की कोशिश करता है। आप फंड रेजिंग करते हैं, $10-15,000 कर दें, किसी के लिए भी, कोई भी कर दे, और सब करते हैं। ये कहना है कि पीटीआई ने किया होगा या पीपीपी ने किया होगा या नहीं किया होगा, ये गलत है, सब करते हैं, उसके बगैर नहीं जाते, फंड रेजिंग करते हैं। तो फंड रेजिंग के बदले वो कहेंगे कि अपनी जो उनकी अपनी वफादारियां वो छोड़ के आपके वफादार हो जाएंगे, ये भी हिमाकत थी। ये सारे जो कांग्रेसमैन थे ये डेमोक्रेट्स थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर है। इस वक्त डेमोक्रेट्स की हुकूमत है, ठीक है, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि कांग्रेसमैन भी डेमोक्रेट अपनी पार्टी के खिलाफ हो जाते और पीटीआई की हिमायत करते। अच्छा, तो ये भी एक अफसाना था कि जाहिर है उन्होंने अपनी बात की, कांग्रेसमैन ने अपनी पार्टी के हवाले से बात की, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि कांग्रेसमैन ग्रेग कैसर, फुलगर और 2-4 थे जिन्होंने फ्लूगर और 2-4 जो थे जिन्होंने बहुत चुपते हुए सवाल किए और ऐसे सवालात किए जिससे फायदा हुआ पीटीआई को, लेकिन बहरहाल वो डेमोक्रेट से, रिपब्लिकन भी थे उनमें कुछ, लेकिन उन्होंने, आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो कभी भी अमरीकी दफ्तर खारजा के खिलाफ नहीं जाएंगे किसी और मुल्क के लिए, तो वो नहीं गए। ये हकीकत और अफसाने का फर्क समझा रहा हूँ। अब हुआ क्या, हुआ ये कि उसमें उन्होंने ये कहा, डोनाल्ड लू ने, कि वो जो थी कोई साजिश नहीं थी, किसी किस्म की किसी साजिश में कोई अमरीकी हुक्काम मुलविस नहीं थे,
یہاں تک کہ کانٹریکٹر جب سوال کیا ہے کانگریس مین کہ کانٹریکٹر انوالو تھے، وہ کہا نہیں کوئی کانٹریکٹر بھی نہیں تھا. جب کانٹریکٹر کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ CIA کا ایجنٹ، تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا کوئی کانٹریکٹر بھی جس کو ہم نے خدمات حاصل کی وہ بھی کوئی انوالو نہیں تھا. عمران خان کا تختہ الٹنے میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ البتہ یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے یہ جو جھوٹا، انہوں نے کہا بے بنیاد اور جھوٹا الزام ہے، اور اس کو اتنا زیادہ انہوں نے دہرایا ہے کہ لوگوں میں جو پاکستانی امریکن ہیں ان میں بھی اور پاکستانیوں میں بڑا جو ہے غصہ پیدا ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو اور ان کے خاندان کو قتل کی دھمکیاں دی ہیں. ان کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں جو کہ جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پھر جب ہال میں انہوں نے PTI کے لوگوں نے شیم کے نعرے لگائے لائر کے، تو اس پر ایک کانگریس مین نے کاروائی رکوا دی اور انہوں نے کہا کہ ان کو پہلے نکالیں پھر کاروائی ہوگی. پھر ان کو نکالا گیا. تو یہ تو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے PTI کی اس میں شکست ہوگی، لیکن نہیں. جب دوسرا پہلو، کیونکہ اس پہ تو امریکہ کا موقف تھا اور اس میں نے سمجھتا کہ کانگریس کا موقف الگ ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا الگ ہے. موقف یہی ہے کہ امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا عمران کو اس میں تختہ الٹنے میں. لہذا یہاں ایک ضروری بات جو آپ نے کی اس کو دہرانا ضروری ہے، وہ یہ کہ ڈونلڈ لو ایک سفارتکار ہیں، وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ ایک سرکاری ملازم ہے، اور آج سے نہیں 30-35 برس سے ہیں. اچھا، ان کے اس گفتگو میں یہ دو حضرات کے درمیان گفتگو ہوئی. ایک ڈونلڈ لو تھے، کئی لوگوں سے وہ سوال کر رہے تھے، جواب دے رہے تھے. نہیں یہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا کہ جو اصل سائفر کی کانسپریسی کی بات تھی وہ ایک گفتگو تھی ڈونلڈ لو کے درمیان میں اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر کے درمیان. تو اسی گفتگو کے جب یہ جواب دے رہے تھے ڈونلڈ لو کانگریس کے، یہ جو ہیئرنگ تھی، تو اس میں انہوں نے ایک بات اور بھی کی ڈونلڈ لو نے، اور انہوں نے تذکرہ کیا اس دوسرے شخص کا جو اوریجنل اصل گفتگو میں شامل تھا، اور وہ پاکستان کے سفیر تھے، جو کہ وہ بھی ایک سرکاری ملازم اور کئی دہائیوں سے سفارت سے منسلک، ان کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں. تو ڈونلڈ لو نے کہا کہ جناب دیکھیے اس گفتگو میں دو لوگ شریک تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. دو لوگ نہیں تھے، زیادہ تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں دوسرا جو جس سے میں مخاطب تھا، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ کوئی سازش والی بات نہیں تھی، کیونکہ ہمارے جو پاکستان کے سفیر کو بلایا گیا اور پاکستان میں جو ہیئرنگز ہوئی، اس سفیر صاحب نے سازش نہیں تھی. انہوں نے کہا صاحب کوئی سازش نہیں تھی، میں وہ موجود تھا اور میں ہی کاتب ہوں، یعنی مجھ سے میں نے ہی میری وہ کیبل بھیجی تھی، ہم نے تو کسی سازش کا تذکرہ نہیں کیا. بعد میں ترجمہ کرتے ہوئے اگر انہوں نے کوئی سازش ڈھونڈ لی تو وہ یہ ان کی غلطی ہے. تو جو چیز آپ انور بتا رہے تھے وہ بہت ضروری تھی، اور غالباً پاکستان میں لوگ نہیں جانتے. صاحب کا شروع سے موقف یہی ہے کہ کوئی سازش نہیں تھی، وہ بھی بالکل. یہاں تک کہ میں نے بات کی یہاں شجاع نواز صاحب جو ہمارے آرمی کی سابق آرمی چیف کے بھائی ہیں، اور ان کی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، کتاب ہے اور بہت اچھے وہ اسکالر ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ بالکل احمقانہ جو کلیم تھا، اور اس کی وجہ سے آپ نے ایک ایسے سفارتکار کو جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کے ہمدرد ہیں، ان کو آپ نے اپنے خلاف کر لیا. بالکل یہ بھی صحیح. اچھا، یہ ساری جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں میں معذرت کے ساتھ اس میں یہاں پہ بھی ہم نے سنا، میں نے، آپ تو خیر وہاں واشنگٹن DC میں بیٹھے ہیں، لیکن ایک صاحب جو سوال کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ یعنی امریکہ کا سفیر جا کر جیل میں خان صاحب سے کیوں نہیں ملا. یہ تو کافی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ اپنے سفارتکاروں سے کہیں کہ بھیجو ہمارے سفیر کو اور جا کے وہ خان صاحب سے مل کر آئے. اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ نہیں، وہ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ملے، اور ان سے اس نے کیا کہ جو ہم ضرورت محسوس کریں گے تو ملاقات کریں گے. بھی انہوں نے انکار نہیں ہے کہ ملاقات نہیں کریں گے، نہیں ملے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا ہم بالکل پاکستانی سیاستدانوں سے ملتے رہتے ہیں، اور جو ضرورت پڑے گی ہم سب سے ملیں گے. صحیح. جو اب یہ پہلو، یہ راؤنڈ پورا فیور میں گیا گورنمنٹ کے اور PTI کے خلاف گیا. لیکن دوسرا راؤنڈ تھا جس میں گورنمنٹ پھنسی اور جو کہ PTI کے فیور میں گیا، وہ یہ تھا کہ الیکشن کی دھاندلیوں پہ اس میں انہوں نے 2-3 باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ انتخابات صاف اور شفاف تھے. ہم نے کبھی، انہوں نے انگریزی کے الفاظ استعمال کیے، فیئر اینڈ فری اینڈ فیئر نہیں کہا ہم نے. ایک دوسرے انہوں نے کہا کہ بالکل صرف ہم نہیں بلکہ جو غیر جانبدار وہاں جو آبزرورز تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہاں اس میں بدعنوانیاں ہوئی ہیں. اور انہوں نے ایک نام لیے بغیر، پاکستان میں ایک تنظیم ہے فافن، جس کا انہوں نے کہا کہ اس کی بین الاقوامی شہرت ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو
صحیح طریقے سے آبزرو نہیں کیا گیا، آدھے سے زیادہ پولنگ اسٹیشن میں ان کو ایکسیس نہیں دی گئی، ان کو ڈاکومنٹس نہیں دیے گئے وغیرہ وغیرہ. تو بالکل ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے کہ اسی حقیقت یا فسانہ میں کچھ ہفتے پہلے ہم نے فیفن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے تفصیلاً گفتگو کی، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کہاں کہاں ان کو رسائی تھی، کہاں کہاں ان کو رسائی نہیں تھی، اور وہ کس کس حصے کو الیکشن کے سرٹیفائی کر پائے گے، اور کن الیکشن کے جو پروسیسز تھے ان کو وہ سرٹیفائی نہیں کر سکے. اور ہم چاہیں گے کہ آپ وہ ہمارا جو انٹرویو یوٹیوب پہ موجود ہے ضرور دیکھیے، جس میں ہم نے تفصیلاً ہر الیکشن کے ہر پہلو پر تفصیلاً ان سے گفتگو کی تاکہ جان سکیں کہ فیفن کا موقف کیا تھا. جی بالکل دوست. اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ ان انتخابات کو ریکگنائز کرتے ہیں؟ تو اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، یعنی انڈیکیشن ہے کہ ان کو. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر کہ ہم غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم نے کیا ہوا ہے. تو ان سے کہا گیا کہ اگر تحقیقات نہیں ہوئے کیا ان کا پاک امریکہ تعلقات پہ منفی اثر پڑے گا؟ انہوں نے کہا بالکل. انہوں نے کہا اٹ ول ریٹارڈ آور ایبلٹی ٹو، یعنی کہ ہماری جو یہ اہلیت ہے کہ پاکستان سے ایک دوستانہ بات چیت کرے اور تعلقات رکھے. انہوں نے کہا کہ تجارتی، سیاسی اور معاشی ہر قسم کے تعلقات، اس پہ سب پہ اثر پڑے گا اگر انہوں نے غیر جانبدارانہ تحقیق نہیں کی. پھر ان سے کہا گیا کہ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ اگر کسی جن حلقوں میں بدعنوانی پائی گئی وہاں دوبارہ انتخابات ہونے کا بالکل ری رن ہو اور دوبارہ انتخابات ہو؟ ہم یہ بھی چاہیں گے. تو یعنی حقیقت یہ ہے، یہ جو ہیئرنگ تھی وہ اس میں کچھ پوائنٹس پی ٹی آئی کے خلاف گئے، کچھ ان کے فیور میں گئے، کچھ پوائنٹس گورنمنٹ کے خلاف گئے، کچھ ان کے فیور میں گئے، کچھ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ہوئی. پھر فوج کے والد سے بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پرانے حلیف ہیں، ہمارے بہت تعلقات ہیں، ہمارے جنرل ان کے ساتھ ٹرین کرتے ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اس وقت کوئی ہمارے پیش نظر ایسی تجویز نہیں ہے کہ پاکستانی فوج کو کوئی بڑی امداد دی جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہتھیار دیتے ہیں اس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں کہ وہ عوام وغیرہ کے خلاف استعمال نہ ہو. اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایک حکومت کے حامی نہیں ہوتے، ہم جس کو بھی جو بھی وہاں، کیونکہ ہم حکومت ہیں تو جو بھی حکومت وہاں پاور میں ہوتی ہے ہم اس سے ڈیل کرتے ہیں اور ہماری یہی پالیسی رہے گی. تو یعنی یہ جو ہیئرنگ تھی وہ ویسی تھی جیسے میری توقع تھی کہ اس ہیئرنگ میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ جو اس انتخابات کے معاملے میں پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری رہے گا. تنازع کی بات ہے، اس میں تنازع میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس میں حکومت کا پلڑا باہر رہے گا کیونکہ پی ٹی آئی اس کو کبھی ثابت نہیں کر سکتی. تو میرا خیال ہے، میں یہ سمجھوں گا کہ آئندہ پی ٹی آئی کو اگر ہیئرنگ کرائیں تو بہت سوچ سمجھ کے کروائیں اور ایک سے زیادہ اس میں وٹنس رکھیں. مثلاً اگر اس ہیئرنگ میں اگر وہ ایسا کر سکتے کہ اس میں کسی ایسے آبزرور کو بلا لیتے جو وہاں موجود تھا اور جس نے الیکشن دیکھے، جو انتخابات دیکھے تھے، تو اس کی موجودگی کا ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا. تو آئندہ جب کریں گے اور یہ جو ڈونلڈ لو کا معاملہ اس کو ڈراپ کر دیں گے، کیونکہ اس پہ جتنا پریشر وہ انکریز کریں گے اتنا ان کے خلاف جائے گی. اور چونکہ ڈونلڈ لو نے صاف کہہ دیا کہ ان کو قتل کی دھمکیاں ملی تھیں، تو کل کو امریکہ میں یہ مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی حد تک کم از کم پی ٹی آئی پہ پابندی لگائی جائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ پی ٹی آئی کو، بظاہر پی ٹی آئی کے یہاں پاکستانی امریکیوں میں ان کا بہت انفلوئنس ہے، پاکستانی امریکنز میں اور پاکستانی ڈاکٹروں میں خاص طور پہ، اور ان کا بہت انفلوئنس ہے امریکہ کے اندر. تو پی ٹی آئی ہیئرنگ اور ڈسکشن اور ڈیبیٹ کراتی رہے گی، لیکن ان کو اب بہت احتیاط سے چلنا پڑے گا، سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا، کیونکہ 2 راؤنڈ ان کے خلاف گئے ہیں. جو کچھ انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے کیا اس کا بھی نیگیٹو اثر پڑا، اس کا بھی نیگیٹو اثر پڑا. چاہے پی ٹی آئی کے حامی تو کہیں گے کہ بہت اچھا ہوا، لیکن ان کو میں سمجھتا ہوں نقصان ہوا، اور ان کو بہت احتیاط سے آئندہ جو ہے اقدامات کرنے پڑیں گے. بالکل صحیح انور. اصل میں کبھی کبھار یوں محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ یہ پارٹی نہیں ہے اور اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جنہوں نے اسٹیٹ کرافٹ میں حصہ لیا ہو، جنہوں نے ریاست چلائی ہو، جنہوں نے دیکھا ہو کہ ریاستیں کس طرح بات کرتی ہیں. مطلب ایک ریاست جو ہے ہمیشہ دوسری ریاست سے بات کرتی ہے. ون گورنمنٹ always speaks with another government rather than the fringe parties or anybody in the opposition, and that's how the world works. یہ جو تمام نقصان ہے پیپلز پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، یہ تواتر سے ہوتا جا رہا ہے کہ جو ان کی نائیوٹی ہے، جو ان کی لیک آف ایکسپوجر ہے وہ نظر آتا ہے. آپ نے بہت اچھا کہا کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ فیفن اور دوسرے جو ادارے انٹرنیشنل تھے ان کو بلا لیتے اس ہیئرنگ میں، تو یقیناً وہی بات کرتے کہ جو پی ٹی آئی کر رہی تھی اور پھر کانگریس کے ریکارڈ میں آیا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. یا اگر ان کو نہیں بلا سکتے تھے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کسی بندے کو بلا لیتی، ہیومن رائٹس واچ امریکن تنظیم ہے، انہوں نے پاکستان
پہ کافی رپورٹیں ریسنٹلی کی ہیں، ان میں سے کسی کو بلا لیتے تو وہ بات ان کے فیور میں جا سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں پی ٹی آئی یہ سمجھتی تھی کہ وہ انہوں نے اتنی تیاری کر لی ہے، اتنی گفتگو کی ہے جو امریکی لا میکرز ہیں ان سے، تو اس کے نتیجے میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کر کے، ڈونلڈ لو کو مجبور کر کے یہ کہلوا لیں گے کہ ہاں انہوں نے یہ جرم کیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا تھا، ایسا کبھی نہیں کہنا تھا، انہوں نے وہی کہنا تھا جو کہ انہوں نے کہا، اور ان کو وہ اتنے سیزن ڈپلومیٹ ہے کہ یہ تو امریکی کانگریس مین تھے، اگر پاکستانی ایم این ایز بھی بیٹھے ہوتے، ڈنڈا لے کے ان کو مار بھی رہے ہوتے، جب بھی وہ یہی کہتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ پتہ نہیں کیوں پی ٹی آئی ایسا سمجھ رہی تھی کہ ان کو مجبور کر دے گی۔ 50 کی دہائی سے کہ جب ایران میں پرائم منسٹر مصدق غالباً کی حکومت الٹی گئی تھی، تب سے لے کر آج تک کبھی بھی کسی ریاستی ادارے نے امریکہ میں یہ تسلیم نہیں کیا کہ ان کا کسی بھی امریکہ سے باہر ریجیم چینج میں کبھی بھی ہاتھ تھا۔ ہوتے ہیں ہاں، یہ ایسا ہوتا نہیں۔ وہی بات ہے نا انور، مسئلہ یہ ہے کہ وہ نائیوٹی پی ٹی آئی کی بار بار سامنے آ رہی ہے کہ وہ شاید یہ تصور کر بیٹھے تھے کہ جی وہ جیسا پاکستان میں ہوتا ہے نا، آپ دو بہت بات کریں گل ہوگی ساڑی۔ ہیئرنگ کے بعد وہاں جو موجود تھے ان میں انہوں نے اپنے پروگرام میں بھی کہا ہمیں بڑی مایوسی ہوئی، ہم یہ سمجھتے تھے۔ یار آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، مجھے آپ کی مایوسی پہ حیرت ہے کہ آپ کیوں ایسا سمجھتے تھے؟ بالکل صحیح۔ وہ کہتے ہیں جیسا پاکستان میں وہ ایک آدمی جو اب ترقی کر کے اسسٹنٹ سیکرٹری بن گیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے واشنگٹن میں کہ اب یہ انڈر سیکرٹری بنے گا، اور انڈر سیکرٹری پتہ ہے بیوروکریسی میں سب سے ہائیسٹ پوسٹ ہوتی ہے، جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ تو سیاسی ہوتا ہے، وزیر خارجہ ہوتا ہے، تو وہ ایک آپ کی ہیئرنگ کے ڈر سے وہ اپنا پورا کریئر تباہ کر لے گا اور مان لے گا کہ ہاں جی میں نے جو ہے سازش کی تھی، میں نے اس کو ہٹوایا تھا۔ کیوں آپ ایسا سوچا تھا آپ نے یار؟ کیوں آپ کو کیا خیال تھا؟ آپ یہ افسانے کی دنیا میں کیوں رہتے ہیں؟ حقیقت کی دنیا میں آیا کہ ایک امریکی ڈپلومیٹ کی ہیئرنگ کرائی آپ نے امریکی کانگریس کے سامنے میں، اور اس وقت کروائی کہ جب کانگریس میں جو ہیں جب حکومت ہے، وہ جو کانگریس مین جو آج زیادہ تر ڈیموکریٹس تھے اور اس وقت ڈیموکریٹس کی حکومت ہے، تو آپ نے کیسے یہ سمجھا کہ ڈیموکریٹس جو ہیں اپنی حکومت کے خلاف چلے جائیں گے؟ آپ کے لیے نہیں جائیں گے۔ اور آپ نے کیسے سمجھا کہ صرف وہ آپ کی بات کریں گے؟ انہوں نے اور باتیں بھی کی جو ان کا اپنا ایجنڈا تھا، مثلاً جو کانگریس مین تھے بریڈ شرمن، انہوں نے ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ مسلسل 14 سال سے کر رہے ہیں، زیادہ وہ کریں گے اس بات کو۔ پھر انہوں نے تو یہ کہا انور کہ جب ڈونلڈ لو نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کا داخلی معاملہ ہے کہ وہ کس طریقے سے انتخابات میں اگر دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا کس طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے ہاں الیکٹورل کمیشنز ہیں، کمیشنز بنیں گے۔ ڈونلڈ لو نے جب یہ کہا کہ کمیشنز بن جائیں گے اور وہ ٹریبیونلز بن جائیں گے تو جو اسٹڈی کریں گے اور انویسٹیگیٹ کریں گے، تو اس پر انہوں نے آپ نے جن کانگریس مین کا نام لیا، انہوں نے کہا جی ان کی عدالتوں نے تو 14 سال سے آفریدی صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور آپ کو ان عدالتوں پہ اعتبار ہے، انہوں نے یہ کہا۔ معاملہ اٹھانا تھا انہوں نے اٹھا لیا۔ اچھا، پھر عافیہ صدیقی کی بات کی انہوں نے، پھر ایک کانگریس مین نے جن کا فوکس ایران تھا، انہوں نے ساری گفتگو کی ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ، اور ان سے کہلوایا کہ امریکہ اس کے ناصر مخالف ہے۔ انہوں نے کہا امریکہ کا ون آف دا گولز یہ ہے کہ ہم اس گیس پائپ لائن کو ہم رکوائیں گے، ہم بننے نہیں دیں گے، اور ہمیں نہیں سمجھ میں آتی کہ پاکستان پیسہ کہاں سے لائے گا، اور جو گفتگو پاکستان میں ہو رہی وہ ہوتی رہے گی، لیکن انہوں نے آج تک ہم سے نہیں کہا ہے، ہم سے اجازت نہیں مانگی، اور ہمارے سینکشن سے بچنے کے لیے ان کو ہمارا ویور چاہیے، انہوں نے ویور نہیں مانگا ہے۔ اس پہ بھی گفتگو کی، ایک خاتون نے جو پاکستان میں جو مسائل ہیں اس پہ گفتگو کی، یعنی وہ ایک عام وہ پوری کی پوری گفتگو ہو گئی یو ایس پاکستان ریلیشنز پہ۔ وہ ایسی نہیں ہوئی کہ ساری کی ساری وہ سائفر کنٹروورسی پہ ہوتی اور اس کے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بس اب ہم نے غلطی مانگ لی ہے، اب ہم معافی مانگتے ہیں پی ٹی آئی سے، آئندہ ہم پاکستان میں مداخلت نہیں کریں گے۔ نہیں یار، امریکہ ایک سپر پاور ہے، امریکہ ساری دنیا میں ملوث ہوتا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور جب تک سپر پاور ہے ملوث رہے گا، اور وہ کسی بھی پاکستانی یا ہندوستانی پارٹی کے کہنے پہ۔ اب ہماری پرسوں تھی، کل ہیئرنگ ہوئی انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اس پہ، اور بڑی سخت ہیئرنگ ہوئی اور انڈیا کو بہت کرٹیسائز کیا گیا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے یہاں، ہر روز ہوتا ہے، اور یہ اس طرح ہی ہوتا رہے گا، اس طرح ہی بولتے رہیں گے۔ پلیز پی ٹی آئی کو اب اس موڈ سے نکلنا چاہیے کہ ان کی بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، امریکی کانگریس مین بھی نہیں کر سکتے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی نہیں کر سکتا، سب انکار کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں بھی لوگ ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں جہاں ان کو اکثریت کی حمایت حاصل ہے، تو اب ان کو حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے، خواب کی دنیا سے نکلنا چاہیے۔ بہت شکریہ انور اقبال۔ تھینک یو انور اقبال، بہت شکریہ اس تجزیے کا۔ ہم واقعتاً خوش قسمت ہیں
کہ آپ واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں اور واشنگٹن کی باتیں ہم آپ کی زبانی سن پاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، دیکھنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو میچورٹی کی سخت ضرورت ہے۔ انہیں وہ لوگ چاہیے کہ جو ریاستی امور سے واقف ہوں، جو اسٹیٹ کرافٹ کو سمجھتے ہوں اور اسٹیٹ کرافٹ کا ایکسپیرینس رکھتے ہوں۔ وہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے کہ وہ تصور کر بیٹھیں گے، وہ فرض کر بیٹھیں گے کہ ایک کانگریس میں ہیئرنگ ہوگی سینٹ کی کسی کمیٹی کی یا ہاؤس کی، اور اس میں ایک بڑا بیوروکریٹ سینئر ڈپلومیٹ جو ہے امریکہ کا، وہ آ کر کہے کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ رجیم چینج ہم نے کرائی۔ یہ سب فسانہ ہے، یہ سب مفروضوں پر مشتمل ہے، اور جن لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ایسا ہوگا اور مایوس ہوئے وہ بھی غلط ہے، اور جن لوگوں نے پلان کیا وہ بھی غلط ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس پیمانے پر، اس سطح پر آ کر کوئی امریکی سفیر، کوئی امریکی سرکاری ملازم کسی ایسی شے کا اقرار نہیں کرے گا، ایون اگر وہ حقیقت ہو۔ یہاں تو یہ ساری بات فسانے پر ہی مبنی ہے، کیونکہ پاکستان کے سفیر جو اس ڈونلڈ لو کے ساتھ اس گفتگو میں شامل تھے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا تنازع بنا، پاکستان کے سفیر جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں پہلے دن سے کہ صاحب کوئی سازش نہیں ہوئی، کوئی ہمیں دھمکی نہیں دی گئی، اور کہتے ہیں سائفر جو میں نے بھیجا، یعنی سفیر نے بھیجا، کہتے اس میں بھی ایسا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ تو خدا را اپنے آپ کو حقیقت کی طرف راغب کیجئے، فسانے سے جان چھڑائیں۔ اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انتخابات سے پہلے، دوران اور بعد میں دھاندلی ہوئی۔ یہ سب چیزیں واضح ہیں، انٹرنیشنل ایجنسیز اس بات کو تسلیم کرتی ہیں۔ آپ اپنا موقف ان کے ذریعے آگے بڑھائیے اور فورس کیجئے پاکستان کی ریاست کو کہ وہ انڈیپینڈنٹ امپارشل انکوائری کرے، ایک حلقے میں نہیں، دو حلقے میں ان تمام حلقوں میں کہ جہاں یہ مسائل جو ہیں جن کی طرف لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کو جب کیمپیننگ کی اجازت ہی نہیں ملی اور آپ کے جو تمام کینڈیڈیٹ تھے جو ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا یا بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا، اس سے بڑھ کر دھاندلی نہیں ہو سکتی۔ کوئی لوگ دو رائے اس پر نہیں رکھ سکتا، لیکن وقت آ گیا ہے کہ ڈونلڈ لو کے کہانی کو، فسانے کو چھوڑ دیا جائے، حقیقت کی طرف راغب ہوں، اور جہاں واقعتاً آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو اپنا موقف بنائیں۔ اور ریاست پاکستان سے گزارش ہے کہ دیکھیے جو چیز دنیا کو واضح نظر آ رہی ہے آپ بھی اس کو دیکھیے اور اس کا ازالہ کیجیے تاکہ ملک میں استحکام ہو اور ترقی کی جانب راغب ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔